अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज मौलाना फजल रहमान साहब पहली दफ़ा नेशनल असम्बली के फ्लोर के ऊपर उन्होंने तकरीर की। हल्फ बर्दारी के बाद वो पहली दफ़ा नेशनल असम्बली के सेशन के अंदर आए। बड़े ज़बरदस्त जो है दबंग अंदाज में उन्होंने अपने जो गुजारिशात हैं वो पार्लियामान के सामने रखी हैं। वो क्या गुजारिशात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, ओवर द वीकेंड आपने देखा कि एक इंतहाई मिलिशियस कैंपेन जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ, उनके ख़ानदान के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर चली। जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई और आज कुछ दरख्वास्तें थी, वो ऑडियो लीक का केस सुन रहे हैं और 3-4 महकमे वहाँ पे पेश हुए। उन्होंने कहा जी लहदा हो जाएं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई चली इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज हमारी जो टॉप स्टोरी है नाज़रीन, वो स्टोरी तो आप लोग जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उसको थोड़ा डिसाइफर करेंगे कि बुनियादी तौर पर क्या वजह बनी है कि इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप का ओहदा लेने के लिए मजबूर हुए। उनको मजबूर किया गया या फिर उन्होंने खुशी खुशी ओहदा लिया है, क्योंकि पाकिस्तान का जो आइन है नाजरीन, वो इस बारे में खामोश है। आइन के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा बिल्कुल कोई कहीं पे कोई हमें नज़ीर नहीं मिलती कि एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी जो आइन पाकिस्तान है 1973 का उसके मुताबिक होना चाहिए। लेकिन असल मसला जो है उसके बाद का भी है कि जो हमारे ताहियात कायदे हैं वो भी आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सदारत है वो वापस लेने जा रहे हैं। ये भी स्टोरी हमारे प्रोग्राम में है। मजीद उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, चॉइस साहब हमारे से करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो टॉप स्टोरी कि क्या वजह बनी कि मोहतरम इसहाक डार साहब को ये ओहदा लेना पड़ा। सबसे पहले आपके सामने काबीना डिवीजन का ये एक नोटिफिकेशन रखते हैं। नोटिफिकेशन के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर ये बताया गया है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन प्लीज टू डेजिग्नेट मिस्टर मोहम्मद इसहाक डार, फेडरल मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विद इमीडिएट इफेक्ट एंड अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये कामरान अली अफसल साहब हैं, ये कैबिनेट डिवीजन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये जनाब वाला नोटिफिकेशन निकाला है। अब इस नोटिफिकेशन की नाजरीन इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मीडिया के ऊपर इसकी तशहीर हुई, लोगों ने इसको बड़े शौक से देखा कि वजह क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुल्क से बाहर हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम वहाँ पे मीटिंग चल रही है, वहाँ मौजूद हैं। इसहाक डार साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। उनकी गैर मौजूदगी में ये लेटर निकालना, ये नोटिफिकेशन निकालना, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने लोग भी काफ़ी वो हैरान हुए, कुछ तो परेशान भी हुए कि ये क्या माजरा हुआ है। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो इस मामले को वो कहते हैं ये कोई बड़ा मामला नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा। मेरा ख्याल नहीं है कि ये मुस्लिम लीग नून ने या उसके कायद नवाज शरीफ साहब ने कोई फ़ैसला किया है। ये वज़ीर आज़म का अपना फ़ैसला है, वज़ीर आज़म के अपने अप्रूवल से जारी हुआ है। उन्हें हो सकता है कुछ फील्ड्स के अंदर अपनी असिस्टेंट्स की ज़रूरत हो, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मानी मेरा ख्याल है तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। रूटीन का काम है और न ही कोई इसमें ऐसी कंपल्शंस थी शाहबाज साहब के लिए जिस तरह की कंपल्शंस परवेज़ इलाही साहब को लगाने के लिए थी, ऐसी कोई नहीं थी। ये एक मामूल की कार्रवाई है। नाज़रीन, वो पंजाब के अंदर एक वो मुहावरा बोला जाता है कि ये याना गल करे थे सियाना क्यास। अब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ये बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये बाकी ऐसा है, इसमें कोई वजह नहीं है। असिस्टेंट चाहिए तो बैसियत जो है वो एक काबीना के मेंबर के भी असिस्टेंट दे सकते हैं। जो आर्टिकल 90-91 के मुताबिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काबीना की, तो वहाँ पे कोई वजीर जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को असिस्ट कर सकता है, और ये तो फुल फ्लैज फेडरल मिनिस्टर हैं। उसके बाद राना सलाउल्लाह साहब एक प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे, जब उनको बताया गया जनाबे आला वो डार साहब थोड़े डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए ने, उन्होंने कहा अच्छा हैं की गया, दोबारा जरा दसियो। ये बात मेरे इल्म में तो नहीं है, ये कहाँ से खबर आई है? जी नोटिफाई हो गया सर, शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नोटिफाई कर दिया। मेरा ख्याल है कि सिर्फ उनकी इज्जत अफजाई के लिए ऐसा किया होगा, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइम मिनिस्टर। बात तो वो सही कह रहे हैं कि उनकी इज्जत अफजाई के लिए शायद ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। प्राइम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर और इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के पास हैं। लेकिन नाजरीन, प्राइम मिनिस्टर के जो इख्तियारात हैं वो भी काबीना के जो है मातहत हैं। प्राइम मिनिस्टर अकेले वो भी फैसला नहीं कर सकते। लिहाजा अब ये क्या वजह बन रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि उन्होंने ये काम किया। सलमान अकरम राय साहब ज़ाहिर है एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, एक्सपर्ट हैं, और आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। उनके सामने ये सवाल रखा गया तो उन्होंने इसकी मजीद जो है तशरीह कर दी।
منسٹر کے کوئی اختیارات نہیں ہیں جی. یہ صرف ایک نمائشی قسم کا ایک لیبل ہے جو آپ کسی کو دے دیں, اس کی عزت تکریم میں اضافہ اگر ہوتا ہے اس سے تو ہو جائے, لیکن اس کا آئین اور قانون میں کوئی وجود نہیں ہے. نہ اس لیبل کے اس عنوان کے دے دینے سے ان کے کوئی اختیارات میں اضافہ ہوگا. بس ایک نمائشی سا ایک لیبل ہے, کسی انا کی تسکین کے لیے دیا گیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا کوئی آئینی یا قانونی جواز نہیں ہے. ناظرین, زیادہ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ ایک کاسمیٹک, ایک سیریمونیل پوزیشن ہے, ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں نے لے لی اور اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے, یہ بھی راجہ صاحب نے بتایا. اس کو آئینی طور پہ کیا قانونی طور پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ کہ کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, کیونکہ قانون یہی ہے کہ جس چیز کا اختیار قانون نے نہیں دیا وہ آپ نہیں کر سکتے. اگر قانون نے ایک عہدہ قائم ہی نہیں کیا, قانون میں ایک عہدے کا وجود ہی نہیں ہے, تو آپ نے اس عہدے پہ کیسے کسی کو تعینات کیا؟ لیکن یہ ایک معمولی سی بات ہے, اس سے کوئی بڑا اثر کسی بھی چیز پہ نہیں پڑتا. اور واقعی کوئی بڑا اثر اس کا نہیں پڑتا. عرفان قادر صاحب اسی پروگرام کے اندر شامل تھے, جب ان کے سامنے یہ سوال رکھا گیا تو انہوں نے ایک مختلف اس کی تشریح کی. یہ بھی ایگزیکٹو کا اختیار ہے, اور ایگزیکٹو کا اختیار ان معاملات میں جہاں کوئی ممانعت نہیں ہے وہ کافی ان کے اختیارات ہوتے ہیں, اور وہ یہ اس طرح کی پوزیشن جو ہے وہ کنفر کی جا سکتی ہے کسی پہ بھی. اور یہ ایک نامن کلیچر ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کا, جس سے کہ ایک امپریشن ملتا ہے کہ بھی پرائم منسٹر کے بعد جو سب سے سینئر وزیر ہوں گے وہ یہ ہوں گے. ناظرین, آپ کو ماضی میں لے کے جاتے ہیں. 25 جون 2012 کاف لیگ کا اتحاد تھا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا پہلے نون لیگ شامل ہوئی تھی, نون لیگ علیحدہ ہو گئی تھی, پھر کاف لیگ شامل ہو گئی تھی. کاف لیگ کی طرف سے جو ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے جو سینئر منسٹر ہیں چودھری پرویز الہی صاحب, ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ دے دیا جائے. پرویز الہی صاحب رجسٹ کرتے رہے, یوسف رضا گیلانی صاحب پرویز الہی صاحب کی یہ جو ڈیمانڈ تھی اس کو رجسٹ کرتے رہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی صاحب فارغ ہوئے, راجہ پرویز اشرف صاحب آئے, تو پھر زرداری صاحب نے یہ جو شرط تھی مان لی تھی پاکستان مسلم لیگ کاف کی. لیکن یہ نوٹیفیکیشن ناظرین اس خبر کے اندر بہت واضح ہے. جب یہ پوزیشن اناؤنس کی گئی چودھری پرویز الہی صاحب کی کہ وہ اب بنیں گے ڈپٹی پرائم منسٹر, اس کے اندر بڑا واضح کر دیا گیا کہ آئین پاکستان کے تحت ایسی کوئی پوزیشن موجود نہیں ہے, اور نہ ہی ڈپٹی پرائم منسٹر کے کوئی علیحدہ سے اختیارات ہوں گے. یہ اس خبر کے اندر اور اس نوٹیفیکیشن کے اندر تو یہ بہت واضح یہ لکھا گیا ہوا ہے. تو شروع کرتے ہیں ناظرین. ظاہرہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اندر کی خبر ہوتی ہے, آج کل ویسے شیئر تو نہیں کر رہے, حسن ایوب صاحب سے ہی شروع کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا, کیا مجبوری آن بڑی؟ ڈار صاحب کو ضرورت تھی ان کو ویسے ایسے عہدوں کی, اس عہدے کی خاص طور پر؟ نہیں, یہ عہدہ ہے کیا, یہ سینئر منسٹر کا عہدہ ہے. بس خالی یہ کہہ دیا ہے کہ سینئر منسٹر کی جگہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا نام لگا دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی اضافی نہ ان کے پاس اختیار ہے, نہ اپنے جو قلمدان کے علاوہ کسی اور قلمدان کو وہ دیکھ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ایون کہ کسی اسٹیٹ منسٹر کو بھی وہ آنسریبل نہیں کر سکتے, نہ ہی کسی دوسری ڈویژن جو کہ ان کی منسٹری سے ریلیٹڈ نہیں اس کو وہ آنسریبل نہیں کر سکتے. تو یہ بڑا سمپل اور واضح اور ٹوک الفاظ میں اس کی کوئی جو ہے وہ یہ بریلینٹ آئیڈیا کس کے ذہن میں آیا؟ کانسٹیٹیوشنل اس کی اہمیت نہیں ہے. وہ ہمیں یہ اصل میں تو شروع میں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں, محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ بھی شاید یہ رہی ہیں, پرویز الہی صاحب کو بھی عہدہ ملا ہے, اور اس کے بعد اب اسحاق ڈار صاحب نے لیا ہے. تو میرے خیال سے اپنے آپ کو بڑا لیڈر شاید ظاہر کرنے کے لیے یہ ایک سینئرٹی کے اوپر ایک ان کو اعزازی طور پر دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی علم ہے, بخوبی علم ہے, اسحاق ڈار صاحب کو بخوبی علم ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ان کو اعزازی طور پر یہ ٹائٹل دے دیا گیا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کا. ان کا اختیار وہی اختیار ہے جو ایک وزیر خارجہ کا اختیار ہے. یہ تو سب کو علم ہے. ہاں, میں یہ کہ بریلینٹ موو یہ کسی کی ڈیمانڈ تھی, یہ ویو تھی کس کے دماغ کے اندر چلی کہ یہ جناب کس نے ایجاد کیا یہ, مطلب کہ ڈار صاحب بھی لے لو؟ ایجاد تو میرے خیال سے پہلے ہی ماضی سے ہوتا ہوا آیا ہے, لیکن ابھی انہوں نے چلے 4th ان نمبر کے اوپر جو ہے انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر دی ہے جو پہلے پیپلز پارٹی کر چکی ہے. اچھا چیر صاحب, دوبارہ اب یہ ہے کہ حسن ایوب صاحب کو زیادہ کھل کے اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہے. آپ بتائیے گا کہ ڈار صاحب, مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ میں پرائم منسٹر آفس کی بیٹ کور کیا کرتا تھا 2013 سے 2018 تک. ویسے تو میرے اوپر پابندی تھی کہ گمن پرائم منسٹر آفس نہیں بڑھن دینا, لیکن خبریں ہمارے پاس آ جاتی تھی. ڈار صاحب ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کے طور پر پرائم منسٹر آفس چلایا کرتے تھے. اس بات کا علم آپ کو بھی ہے, اکثر میڈیا کے لوگ یہ بات جانتے ہیں. یہ اب کیا کون سی مجبوری آن پڑی ہے
کہ ڈار صاحب کو یہ عہدہ دے دیا گیا ہے، ڈار صاحب کی ڈیمانڈ ہے، بڑے میاں صاحب نے کہا کہ لگا دیں، یا چھوٹے میاں صاحب نے کہہ دیا جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کہ جی بڑے میاں صاحب کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، چھوٹے میاں صاحب کے ذہن میں آیا تو انہوں نے لگا دی؟ ویسے تو حیدر نقوی صاحب کا بھی پہلے ویو لے لیں تو اچھا ہے. اچھا چلیں نقوی صاحب، یہ آپ کے لیے آج جو ہے میرے خیال میں آج جا کے پتاشے بانٹیے گا. دیکھیں چوہدری صاحب میں شکر گزار ہوں جو بال آپ کے کوٹ میں پھینک دی. دیکھیں جی اب خبر دیجیے گا آپ بھی حسن کی طرح جو بتا ہمیں قانونی اور آئینی مشغافی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، میں آپ کو خبر ہی دے رہا ہوں، میں آپ کو خبر ہی دے رہا ہوں، میں آپ کو خبر ہی دے رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے فروری کے آخر میں اسی شو میں شاید میں نے یہ بات کی تھی کہ بالکل آپ نے ذکر کیا تھا. اب دیکھیں جی اچھا اب دیکھیں اب اس کے پیچھے دو تھیوریاں ہیں نا جو ڈسکس ہو رہی ہیں، دو تھیوریز ہیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں. پہلی یہ کہ نواز شریف صاحب نے اپنا انفلوئنس دکھایا اور ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنوا دیا. تو اب اس سے ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ جو لوگ بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب آئسولیٹ ہو گئے یا مائنس ہو گئے، تو نواز شریف صاحب ابھی بھی پوری طاقت کے ساتھ اس نظام کا حصہ ہیں. ایک تو جواب یہ ہے. دوسری تھیوری یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے اختیار کو استعمال کیا اور انہوں نے ایک ڈپٹی پرائم منسٹر کی ایک سیریمونیل پوسٹ ڈار صاحب کو دے دی. کیوں دے دی؟ ڈار صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہے، مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں سے ایک ہیں. اس کے علاوہ پاکستان اس وقت جن حالات کا سامنا کر رہا ہے نا، پاکستان کو بہت سارے محاذوں پر چیلنجز کا سامنا ہے، حکومت کو بہت سارے محاذوں پہ چیلنجز کا سامنا ہے. تو اب اس حکومت کے اندر 4-5 اتنے سینئر لوگ موجود ہیں جو مختلف محاذوں پر وہ لیڈ کریں گے. میں سمجھتا ہوں ڈار صاحب جو ہیں وہ سی پیک اور چائنا کے محاذ پہ، جو سی پیک اور چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں یا سی پیک کا ریوائول ہے اس کے اوپر کام کریں گے. اسی طرح جو وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ SIFC اور IMF پہ کام کریں گے، اور جو انٹرنیشنل ہمارے لونز ہیں یا انویسٹمنٹس ہیں. پرائم منسٹر صاحب جو مکمل طور پہ ایک سوال، ایک ضمنی سوال مجھے کمپلیٹ کرنے دیں سر، مجھے نہیں آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے. جنرل ایڈمنسٹریشن جی میں آپ کی بات کو آگے مکمل جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو دیکھیں گے. محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں وہ لا اینڈ آرڈر اور جو حکومتی بالکل صحیح دیکھیں گے، اور پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے وہ فارن منسٹر لے کر اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو دیکھے گی. جی پوچھیں. دیکھیں جو مطلب کہ محاذ کے اوپر لڑائی ہوتی ہے نا، تو جو آرٹلری والا ہوتا ہے اس نے توپ چلانی ہوتی ہے. محاذ سے میری مراد ہے کہ سن تو لینا سوال سن لیں، سوال سن لیں ٹھیک ہے نا. ایک جو آرٹلری والا ہے اس نے توپ چلانی ہوتی ہے، انفینٹری والا ہے اس نے بندوق لے کے آگے پیدل کے فوج کے طور پر جانا ہوتا ہے، جو آرمر والا ہے اس نے ٹینک کے اوپر بھی جانا ہوتا ہے. تو پاکستان کا جو آئین ہے وہ مختلف جو کردار ہے وہ تفویض کر دیتا ہے کہ یہ آئین کے مطابق ایک پرائم منسٹر ہوگا، اتنے منسٹر ہوں گے، یہ منسٹر یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا. اب ڈپٹی پرائم منسٹر کا جو ہے عہدہ آئین کے اندر موجود نہیں ہے. ہاں کل ایک 2/3 اکثریت کے ساتھ میجورٹی ہے ان کے پاس، وہ ایک آئینی ترمیم کر لیں گے جی ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہوگا، اس کے پاس یہ جو آئینی اختیارات ہوں گے. تو مطلب یہ ہے کہ سوائے جس طرح بتایا بھی سینیٹر صاحب نے عرفان صدیقی اور باقیوں، ہو سکتا ہے کہ عزت افزائی ہے، کام تو وہ کوئی بھی ان کو دے سکتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے. جی تسی پوری حکومت چلاؤ، پوری کابینہ چلاؤ، میں گھر بیٹھ جاؤں یہ پرائم منسٹر کے پاس دیکھیں. آپ کا سوال آ گیا، میں جواب دیتا ہوں میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کسی کو بھی اسائن کر سکتے ہیں اتھارٹی، لیکن آپ کے جو انٹرنیشنلی جو آپ کے کنیکشن یا ریلیشن شپس ہیں، آپ کے جو دوست ہیں جو چائنا میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس جب پاکستان سے کوئی اس طرح کا پولیٹیشین یا حکومتی عہدیدار ملنے جاتا ہے تو اس کا اپنا ذاتی ایک پروفائل بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ اس لیول پہ ملاقاتیں کر سکے. تو یہ پروفائل ہے ان کا. جی چلیں مان لیا، لیکن اس کا ایک فرق ہے. وہ جو تاثر تھا نا کہ جی نون سے شین الگ ہوگی ہے، اب شین رول کر رہی ہے فلاں فلاں فلاں، تو وہ بات نقوی صاحب کی ٹھیک ہے کہ یہ اس تاثر کو جو کہ ایک جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا، ہمارے بہت سے لوگ بتا رہے تھے کہ جی نواز شریف صاحب بالکل سائڈ لائن ہو گئے اور یہ تمام چیزیں ہیں، تو اس تاثر کی نفی ہے. اسحاق ڈار صاحب کو بھی کہہ رہے تھے جی کہ ان کو وزیر خزانہ نہیں بنایا کیونکہ وہ نواز شریف کیمپ کے ہیں. اب یہ شہباز صاحب نے ان کو اون کر کے کہا کہ یہ نواز شریف کیمپ کا بھی میں ہوں اور یہ بھی میرے کیمپ کے میں جو ہے نیکسٹ ان لائن ہے. تو میرے خیال سے یہ اچھا ایک چوہدری صاحب، یہ تو شروع دن سے جو لوگ جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو، یہ گڈ کا بیڈ کاپ یہ 80 سے آنورڈ چل رہی ہے. یہ ہمیشہ دونوں بھائی ایک ہی پیج کے اوپر رہے ہیں. اگر کسی کا یہ خیال تھا ماضی کے اندر کہ جناب اللہ کہ یہ وہ یا بھی کچھ کوئی کانسپریسی تھیری آتے ہیں جناب علیحدہ ہو گئے، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ محترم نواز شریف صاحب کی ہے. اب نواز شریف صاحب اب خود نہیں بنے، انہوں کو کسی وجہ سے نہیں بننے دیا گیا، وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. اب یہ ساری سٹوری آپ کے سامنے آ گئی ہے، اب احاطہ کر دیا پورے کا پورا نقوی صاحب نے بھی اور محترم حسن ایوب صاحب نے بھی. تو آپ کو اندر کی خبر سنا دیں ہمیں لاہور سے.
نہیں، دو تین اس کے ایشوز ہیں جی. پہلے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے عوامی جمہوریہ چین کے کسی جگہ سے فون کر کے کہا کہ رانا ثناء اللہ خان صاحب جو ہیں وہ فوری میٹنگ کریں راتوں رات اور قرارداد پاس کریں کہ مجھے صدر بننا چاہیے. اب اسی طرح شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ سے انہوں نے کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن نکالیں. تو میں یہ دونوں کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے نکلوائی ہیں، اور 4-6 بندے جو ہیں نا جو کچھ دنوں سے کافی واویلا مچا رہے تھے، اور انہوں نے 8 فروری کے بیانیوں کا جو دھجیاں اڑائی ہیں وہ پی ٹی آئی نے تو شاید اتنی نہیں اڑائی، انہوں نے جو ان کی کھے اڑا دی تھی اس کو کور کرنے کے لیے اب لگتا ہے کہ 4-5 جو بندے ہیں نواز شریف صاحب کے قریبی ان کو کچھ نہ کچھ عہدے دے کے بیچ میں اکوموڈیٹ کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ دس از اے شو پیورلی رن بائی نواز شریف پریزیڈنسی پی ایم ایل این. تو ہمیں تو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. ہاں البتہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا ڈپٹی پرائم منسٹر، یا تو آپ رولز آف بزنس میں امینڈمنٹ کریں کہ اب سے آن ورڈ تمام فائلیں جو وزیر اعظم کو جائیں گی وہ پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر دیکھیں گے، تو پھر تو کوئی بات ہے. کیونکہ پاکستان میں ایک چیز ہو گئی ہے کہ چیئرمین سینٹ ہوتے تو نائب صدر ہیں پاکستان کے، لیکن وہ لکھا نہیں گیا. اسی طرح سینئر منسٹر کوئی ہو سکتا ہے لیکن کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر لکھا جو وہ یہ محترم جو بتا رہے تھے 71 میں جب ہندوستان کے ساتھ جنگ کی صورتحال پیدا ہو رہی تھی تو وہاں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے طور پر ایک جو آئین ہی نہیں تھا موجود، مارشل لا گورنمنٹ تھی، اس میں ذوالفقار علی بھٹو گئے تھے چائنا. تو اس کا اس وقت کوئی ریلیونس نہیں ہے. نور الامین مرحوم کو بنا دیا تھا وزیر اعظم، جن کے پاس ایک سیٹ تھی وہاں سے اس بھیانک داستان کو نہ ہی چھیڑے تو اچھا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ کیا، اور اس کا ایک اور اینگل ہے اور ایک اور پہلو ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ وفاق میں اور پنجاب میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور ان کا کم از کم یہ تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کو نائب وزیر اعظم بنایا جائے. اب انہوں نے کہا کہ جی نائب وزیر اعظم تو ہے، اب آپ نے بننا ہے تو نائب وزیر اعظم 2 بن جائے. تو اس کو ابھی تھوڑا دن اور پکنے دیں، اس کو ابھی کئی چیزیں اور نکلیں گی. یعنی اب نواز شریف صاحب کے کتنے بندے وزیر یا مشیر بنتے ہیں، وہ کب صدر بنتے ہیں، اور اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم کے طور پر کابینہ کے اجلاس کی کوئی صدارت کرتے ہیں یا ان کی طرف فائلیں جاتی ہیں کہ نہیں جاتی؟ وہ تو نہیں ہوگا. یعنی صرف ایک سیریمونیل عہدہ دینے سے نہ ان کی اہمیت بڑھے گی، نہ ان کا کام بڑھے گا، نہ ان کے اقتدار اور اختیار میں کوئی اضافہ ہوگا، کیونکہ ابھی تک وہ ایفیکٹولی یعنی سبسٹینٹو عہدہ ان کے پاس وزیر خارجہ ہے، جو کہ چھوٹا عہدہ نہیں ہے، بہت بڑا عہدہ ہے اگر کوئی اس سے انصاف کرے تو. ایک سوال کر سکتا ہوں چوہی صاحب آپ سے؟ نہیں 20 کریں آپ. نہیں چھوٹا سا میں کہ چوہی صاحب تھوڑی سی روشنی جو پرویز الہی صاحب کے بھی اوپر ڈال دیں کہ جب انہوں نے مطالبہ کر کے ڈپٹی پرائم منسٹر بنے تھے تو وہ اقدام کیا تھا، تھوڑی اس پر روشنی ڈال دیں. حالانکہ وہ کاف لیگ کے پریزیڈنٹ تھے اس زمانے میں. نہیں تو اس میں آپ کیا ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ نہیں آپ تو اس کا ذکر نہیں کیا نا، نصرت بھٹو صاحبہ کا ذکر کر دیا، ڈار صاحب کر دیا، تو ابھی پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کا ذکر نہیں کر رہے جو کہ میں نے ذوالفقار علی بھٹو کا کیا تھا 71 کا. اچھا ناظرین وہ جو نہیں وہ پرویز الہی صاحب بھی ڈپٹی پرائم منسٹر رہے تھے نا جو صاحب، وہ بھی سیریمونیل عہدہ تھا. اچھا نصرت بھٹو صاحبہ وہ سینئر منسٹر تھی اور یہ بالکل ڈپٹی پرائم منسٹر پرویز الہی صاحب تھے. ہم جو سوال ناظرین ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ آف لیٹ جو سپریم کورٹ کے فیصلے صاحب میرا نقطہ نظر آپ کو واضح ہو گیا؟ جی بالکل واضح ہو گیا ہے ناظرین. اس کا پاکستان کے یہ جو ہمیں بھی ہو گیا جی پوزیشن جو ہے آئین پاکستان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو کابینہ کی ورکنگ ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہمارے سیاستدان کا یہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے وہ پرسیپشن پالیٹکس کے اندر بڑی میٹر کرتی ہے. ایک چوہدری صاحب ایک گپ شپ چل رہی ہے یہاں پہ، آپ سے میں اس کے اوپر تھوڑا سا کامنٹ چاہوں گا کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کافی زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون والے ڈرے ہوئے ہیں. وہ ہمارے محسن صاحب سے بھی نقوی صاحب سے بھی انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یار وہ کہیں ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بن جائیں. تو پہلے وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، انٹیریئر منسٹر بھی ہیں. تو پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے جو بتایا تھا محترم رانا ثناء اللہ صاحب نے، جی شکر کریں وہ پرائم منسٹر بھی بن سکتے تھے، ہم نے تو مہربانی ہے وہ نہیں بنے. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ये जो सेरेमोनियल है इज़्ज़त अफजाई के लिए जिस तरह बताया गया जो है इरफान सिद्दीकी साहब ने, तो वो इस वजह से जो है ये नॉमिनेशन कर दिया ताकि बाकी जो है वो पीछे ही रहें कि कोई ये डिमांड ना करें। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने आज बड़ी दबंग तकरीर की है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नेशनल असेंबली के अंदर। पहले उनकी तकरीर आपको सुनाएंगे, उसके ऊपर फिर हमारे जो पैनलिस्ट है उनकी राय जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मौलाना फजल रहमान साहब एक बहुत दबंग स्पीकर हैं और जब वो बोलते हैं बड़ी एलोकेंसी के साथ, अल्फाज का चुनाव और जिस अंदाज से उनकी तकरीर होती है तो वो उसमें उनका कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला कोई नहीं कर सकता कि उर्दू हो और जिस अंदाज से अपना पॉइंट वो हाईलाइट करते हैं वो दैट इज़ कमेंडेबल। सुने वो क्या फरमा रहे हैं। उन्होंने आज ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, वैसे तो आजकल वो कर रहे हैं मुख्तलिफ जलसे, फ्लोर ऑफ हाउस जो बात की कि मैं जो है जो अपना मेरा पुराना मौक़िफ़ है जो मैं दोहरा रहा हूँ जब से ये इलेक्शन हुए हैं कि ये असम्बली हैं, वो कह रहे हैं कि खरीदो फरोख्त का नतीजा है। सियासतदान मालूमात की बुनियाद पर बात करता है, पब्लिक में बात करे, पार्लियामेंट में बात करे, खुदा करे ये खबर गलत हो, लेकिन हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असम्बलियां बेची गई हैं और असम्बलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असम्बलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहाँ पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। फिर मौलाना साहब ने यह भी फरमाया कि जो हुकूमती पार्टी है, जो कि वो सियासी जमातें जो हुकूमत का हिस्सा हैं, वो हमसे ज्यादा इस मैंडेट के ऊपर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। इस कैफियत में हुकूमत में बैठी हुई जमातें, उनकी जमातों के अंदर उनके सीनियर लोग मजबूर हैं कि वो अपनी ही मैंडेट को मुस्तरद कर रहे हैं, उस पर एतराजात उठा रहे हैं। सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं है, हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। फिर उन्होंने कलेक्टिवली जो सियासतदान हैं अपने ऊपर भी उन्होंने वो उसको तनकीद की कि हमने अपने हाथों से जो जाहिर है सियासत है वो किसी और जगह के हमने उसको ट्रांसफर कर दिया हुआ। जमहूरियत आज कहाँ खड़ी है? ये सिर्फ इसलिए हम यहाँ कमजोर बैठे हुए हैं कि हमने हर मरहले पर हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं कि जो आपके मातहत होने चाहिए थी, जो आपके हुक्म पर चलने चाहिए थे, वो आज हमारे आका और उनके हुक्म पर हम चल रहे हैं। हम यहाँ पर एक कानून पास नहीं कर सकते। फिर जाहिर है वो पीडीएम का हिस्सा रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उन्होंने मोहतरम नवाज शरीफ साहब को, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को उन्होंने बरखुरदार कह के पुकारा कि आएँ आवाम के पास जाते हैं। अगर एक बड़ा ग्रुप पीटीआई के साथ है आवाम का तो फिर कोई मसला नहीं है, एक्सेप्ट करें उनको। मैं तो आज भी कहता हूं और हमदर्दी की बुनियाद पर कहता हूं, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से भी और जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी और अपने बरखुरदार बिलावल ज़रदारी साहब से भी कि अवाम के लोग हो, चलो इकट्ठे अवाम में जाते हैं, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठें और अगर वाकई लार्जर ग्रुप पीटीआई है दे दो उनको हुकूमत। लेकिन शायद मेरी बात जरा अहमुकों वाली लग रही होगी आप लोग, क्या कह रहा है, कहां से बोल रहा है। आज भी वक्त है समझने, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं, हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। तो फिर जाहिर है कि हमने भी अज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपको भी ये हमकों वाली बातें लगती हैं? इसमें कुछ संजीदगी का आंसर नजर आता है? आपको लगता है कि मौलाना साहब ने एक जो है एक डिस्पैशनेट अपील की है अपने पुराने साथियों के साथ और जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जमहूरी जमातें हैं, उनके लीडरान के साथ कि जनाब आला जो लोगों के सामने पेश हो जाते हैं, लोगों का जो फैसला उसको मान लेते हैं, तो क्या मौलाना साहब की बात को सुना जाएगा, माना जाएगा? हम तो 8 फरवरी से आपकी को रो पीट रहे हैं, आपके इर्द गिर्द लोग नहीं मानते। वो जी अवाम का मैंडेट है, हम तो आए इलेक्शन के रिजल्ट जो इलेक्शन कमीशन देता है वो मानते हैं। तो जाओ फिर मौलाना को समझा लो। तो वो उन्होंने आज जो बात की है वो मुसलसल कर रहे हैं और बहुत संगीन बात कर रहे हैं कि असेंबली बेची गई है। ये तो कोई अच्छा इल्ज़ाम नहीं है, इसको हर हालत में रिफ्यूट करना चाहिए। नंबर 2, वो कहते हैं अगर पीटीआई जीती है तो उनको हुकूमत बनाने देते। ये तो मैं 8 फरवरी की रात से आपके सामने रोना रोते हूँ। लेकिन इन लोगों को जो ये रोज़ राग लाप रहे थे, हुकूमतें बन गई हैं, उनको चलने दो, उनको ये करना, ये तो उनके लिए समझने आप समेत कि ये एक बात ठीक नहीं है और इसका नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। वो जी पहले भी होती रही भाई, पहले क्या भी यहाँ तो 83 सीट्स के उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो यानी मतलब है आधी सीटें उनकी जो है वो है
تو آپ دیکھیں کہ وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں، حکومت بن ہی نہیں سکتی. تو بہرحال دیکھتے ہیں، ابھی تماشا اور لگے گا، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اور فضل الرحمان نے اپنا جو راستہ جو ہے تقریباً متعین کر لیا ہے کہ میں اس 8 فروری کے الیکشن کے رزلٹ کو تسلیم نہیں کروں گا، اور میں حکومتی ایوانوں کی بجائے عوام کے ایوانوں میں جانا بہتر سمجھتا ہوں. اور وہ پی ٹی آئی جس کا یہ نام نہیں سنتے تھے، ان کے حق میں بھی وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ میجر ڈپارچر ہے ان کی طرف سے، لیکن اس کا اثر کسی پر نہیں. انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عجیب سی باتیں اہم کو والی باتیں کر رہے ہیں. حسن، آپ کا خیال تھا کہ بڑے میاں صاحب منا لیں گے، ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی اور ابھی بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید بڑے میاں صاحب نے تو کل آپ بھی ہوئی کہہ رہے ہیں. جی اچھا چلو دیکھ لینے کل. آج تو مولانا صاحب کی بات کوئی سنے گا اور بات کر رہے ہیں. دیکھیے بات تو انہوں نے ٹھیک بھی کی ہے نا. انہوں نے بات کہا ہے جی کہ جمہوریت آج کہاں کھڑی ہے. یہ بات میں ان کی ایگری اس بات سے کرتا ہوں کہ جمہوریت واقعی بہت کمزور ہے پاکستان میں. پاکستان میں جمہوریت اس طرح کی نہیں ہے جیسے ہمارے پڑوسی ملکوں میں مضبوط ہے مثال کے طور پہ. لیکن اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ مطلب ٹھیک ہے، جن کے اوپر یہ الزامات عائد کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے. مولانا صاحب کی بات کی حد تک میں مانتا ہوں، کیونکہ خامیاں ہوئی ہیں انتخابات میں، اس میں بھی ہوئی ہیں، پچھلے جو انتخابات تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے خامیوں کا اظہار کیا ہے. لیکن اب دیکھ لینا کہ جب لاہور سے چلتے ہیں بانی چیئرمین تحریک ہند صاحب، تو وہ کہتے ہیں جی کہ بات ہوگی تو آرمی چیف سے بات ہوگی. ابھی حالیہ دنوں میں دیکھ لیں جی کہ شہریار افریدی صاحب کا بیان آیا، وہ کہتے تھے ہم کسی سیاستدان سے بات نہیں کریں گے، ہم نے بات کرنی ہے تو ڈی جی آئی ایس آئی سے یا چیف آرمی صاحب سے کرنی ہے. اب شبلی فراز صاحب کا بیان آتا ہے جی کہ بانی چیئرمین نے اجازت دے دی ہے جو ہے وہ عسکری قیادت کے ساتھ مذاکرات کرنے کی. تو جناب جب آپ کے رویے ایسے ہوں گے تو پھر جمہوریت نے مضبوط تو نہیں ہونا نا. جمہوریت تو تبھی مضبوط ہوگی جب سیاسی قیادت آپسی جو اختلافات ہے آپس میں ہی حل کریں گے. جب آپ خود سہارے تلاش کریں گے اور سہارے تلاش کرنے کے علاوہ آپ کو اور کوئی کام دکھائی نہ دے تو پھر یہی حال ہونا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جہاں تک بات ہے، انہوں نے تمام کی تمام اسمبلیوں کے اوپر انہوں نے کہا کہ خریدی گئی ہیں، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی شامل کیا ہے. اور مولانا صاحب کو جو مین گریوینس ہے وہ خیبر پختونخوا کے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا اپنا مینڈیٹ جو ہے کیونکہ ان کی جو مین بیس کیمپ ہے نا، جیسے پی ڈی اے کا بیس کیمپ ہے کے پی کے، اس طرح مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے JUIF ان کا بیس کیمپ بھی کے پی کے ہے. تو ان کو مین جو اعتراض ہے وہ تو کے پی کے حوالے سے ہے. لیکن پنجاب کے اندر جی تنیب ان کی نہیں ہے. پنجاب کے اندر JUIF نہیں ہے. جی ویسے آپ مجھے بتائیے، سندھ کے اندر ہے، سوال لینا میرا، بلوچستان کے اندر ہے، لیکن پنجاب کے اندر نہیں. باقی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے محترم جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ اتنے با اختیار ہیں کہ وہ ان کے ساتھ یہ بات چیت کرے معاملات حل ہو جائیں گے سارے؟ پرائم منسٹر تو وہی ہیں نا. جی تو بات کریں نا جی، پہلے چلیں بات کریں نا. ایک آپ نے کھایا نہیں ہے جی چیز، کہتے بد ذائقہ ہے جی، یہ کھانا بد ذائقہ ہے. بھائی چکھ تو لو نا، چکھنے کے بعد پتہ لگے گا. اب آپ کے پاس کم از کم ایک نیریٹو تو ہوگا پولیٹیکل کہ آپ عوام کو بتا سکیں کہ جی ہم نے تو یہ کوشش کی. خوشبو کھانے اور یہ مسئلہ نہیں ہے، بدبو آ رہی ہے، یہ ایسا آدمی، یہ ایسی بات ہے جو کہتی ہے کہ ہم نے سیاسی لوگوں سے نہیں بیٹھنا. ایون کہ انڈیا نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر، تب بھی کہتا ہے جی کہ میں سیاسی قیادت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. نقوی صاحب جو چلے وہ پی ٹی آئی تو کہاں بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر پتہ نہیں 31-32 سال جرم نہ کرتے نہ جاتے. اچھا جرم کیے تو جیل بک. اچھا یہ نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب مولانا صاحب نے کافی چیزیں کھول کے رکھ دی ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے مولانا صاحب کی بات سنی جائے گی؟ کہیں جو سیریس کوارٹرز ہیں، سنجیدہ ہمارے حلقے ہیں، ان کی بات کو سنا جائے، سمجھا جائے اور اس کا کوئی حل نکالا جائے، آگے کی طرف جایا جائے؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میری بات بھی آپ اسی خاموشی سے سن لیجئے گا جس طرح چودھری صاحب کی سنتے ہیں تاکہ میں مکمل کر لوں. دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اگر سیاستدانوں میں جتنے بھی اس وقت پاکستان میں سیاستدان ہیں ان میں سب سے زیادہ احترام ہے میری نظر میں بھی اور پاکستانیوں کی نظر میں بھی. تیسری بات جو میں یاد دلانا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو 2018 میں جب عمران خان کی حکومت آ گئی تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے جب مولانا فضل الرحمان سے بات کی کہ یہ تو حکومت آ گئی ہے اور اب 5 سال پورے کرے گی، تو مولانا صاحب نے کہا تھا آپ اطمینان رکھیں مولانا ہے. اب 2024 میں حکومت آ گئی، اسد قیصر صاحب پہنچ گئے مولانا صاحب کے پاس، تو مولانا صاحب نے کہا آپ اطمینان رکھیں مولانا ہے. ضرور ایسا کہا ہوگا، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. مولانا صاحب 2018 میں بھی نکلے تھے یہی نعرہ لے کر،
यही नारा लेकर मौलाना साहब निकले थे कि ये हुकूमत जाली है, ये असम्बली जाली है। उन्होंने मजबूर किया, उन्होंने इसरार किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को कि आप इस्तीफे दें। बहरहाल उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च निकाला, सिलसिला चलता रहा। और इसी असम्बली से 2018 की असम्बली की बात कर रहा हूं, जब हुकूमत बदली तो मौलाना साहब के पास 2 इंतहाई अहम वजारतें थीं। 16 महीने 2 इंतहाई अहम वजारतें, या 3 शायद इंतहाई अहम वजारतें रहीं। और अब मौलाना साहब दोबारा वही बात कर रहे हैं जो 2018 में की थी। 2018 की असम्बली ने भी 5 साल पूरे किए थे, 2024 की असम्बली भी 5 साल पूरे करेगी। जी बड़ी अच्छी बात। नकी साहब, चौधरी साहब कभी कभी बोलते हैं तो हम उनको इसलिए टाइम दे देते हैं। आप हमेशा बड़ा अच्छा लगता है चौधरी साहब बोलते हैं, यकीन करें। आप ही बोल रहे हैं भाई, मेरे पास कुछ नहीं कहने। लेकिन मौलाना साहब को देखें सर, मैं आपको सुनना इतना अच्छा लगता है, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा नाज़रीन, मौलाना साहब ने जो अपनी प्रोटेस्ट की बात किया वो भी आपके सामने रखते हैं। हमने जाना है इंशाल्लाह 2 मई को कराची में मिलियन मार्च होगा इंशाल्लाह। 9 मई को पेशावर में इंशाल्लाह मिलियन मार्च होगा। और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो सिवाय इसके कि अपने लिए मुसीबत को दावत देगा और कोई नतीजा उसका नहीं निकलेगा। वो आवाम की इस सैलाब का रास्ता नहीं रोक सकेंगे। और इंशाल्लाह अज़ीज़ ये जद्दोजहद जारी रहेगी। और उम्मीद रखनी चाहिए कि इसमें आप भी हमारे साथ हों। जी नाज़रीन, मौलाना 2 मई को उन्होंने कहा कि जी हम अपना मार्च जारी साई रखेंगे और असल जमहूरियत की बहाली तक हमारी जो जद्दोजहद जारी रहेगी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अंदर केस चला है उसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आपको याद होगा कि जब पीडीएम की हुकूमत बन गई तो उसके बाद पंजाब और केपी के अंदर पीटीआई की हुकूमत थी। वफाक के अंदर वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफे दे दिए। दोनों असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी और नेशनल असम्बली से उन्होंने इस्तीफे दे दिए। उसके बाद फिर जो हाल अहवाल हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सबके सामने है। अब जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैसियत चूँकि इलेक्शन कमीशन ने मान ली है, एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने जो इशू किया है, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं वो जो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो मेंबरान हैं नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो अब जाहिर है उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रज़ा साहब लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने आज एक मशवरा दिया है, उसका जो मैं ट्वीट पढ़ रहा था उनका, अगर इनका पता नहीं शायद इन्होंने बयान भी कहीं दिया है, अगर प्रोड्यूसर साहब मिल जाए तो वो भी हम सुना सकते हैं। अच्छा सुनिएगा पहले क्या फरमाया उन्होंने। मेरा जाती नुक्ता नजर ये है, हमें 3-4 माह एहतजाज असेंबलियों के अंदर करना चाहिए। अगर तो उसका हमें को फ्रूटफुल रिजल्ट नजर आता है तो हमें असेंबलियों का हिस्सा रहना चाहिए। लेकिन अगर 4 माह बाद भी हम आज ही की जगह पर खड़े होंगे तो फिर हमें इन असेंबलियों से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये इसी तरह के जो ख्यालात का इजहार उन्होंने अपनी ट्वीट के जरिए भी किया, वो भी देख लें। फिर आज बैरिस्टर गोहर साहब की ये देख लें, पीटीआई लीडरशिप नीड टू कंसिडर रिजाइनिंग फ्रॉम असेंबलीज एंड कमिंग आउट ऑन स्ट्रीट्स इफ इमरान खान डिड नॉट गेट जस्टिस इन कमिंग वीक्स। We are not sitting in the assemblies to give this government a breathing space. I will be the first one to resign from the National Assembly for IK, इमरान खान। उसके बाद आज बैरिस्टर गोहर साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर, जो बानी पीटीआई हैं। और जब बाहर निकले, आपको पता है आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जी जनाब आला बात होनी है, करनी है, नहीं करनी, करनी है, नहीं करनी। तो फिर सवाल हुआ कि थोड़ी गलबात हो रही है कि नहीं हो रही। कोई हमारा डायलॉग किसी के साथ नहीं हो रही। मैं पहले भी खान साहब का मैसेज आपको दे चुका हूं कि हमारी कोई डायलॉग बैकडोर नहीं हो रही। हमारा कोई टाइम फ्रेम नहीं है डायलॉग के लिए। जिस दिन बातचीत हुई या कोई हमारा इरादा हुआ फर्दर जाने का, हम मीडिया को इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। नकीब साहब आपसे मैं शुरू करता हूं, तो अब क्या लग रहा है कि ये जो हामिद रज़ा साहब ने मशवरा दिया है, आपको लगता है इसके अंदर कोई जान है? देखें, हामिद रज़ा साहब मेरे ख्याल है कौम के साथ मजाक ही कर रहे हैं मशवरा देके। क्यों? क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ये सरबराह हैं। लिख कर दें स्पीकर को कि जी मैं जा रहा हूं अपने सारे मेंबरान लेके इस्तीफा देकर। मशवरा किसको दे रहे हैं? ये सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, इनके 82 लोग बैठे हुए हैं, उन सबका इज्तिमाई इस्तीफा लिख के दें और जाएं। वो इस्तीफे के लिए तो जाहिर है अलग-अलग इंडिविजुअली वो सरबराह हैं, वो सरबराह हैं, वो आम मेंबर नहीं है, सरबराह है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। सर वो डिफेक्शन क्लॉज नहीं पाई होती है। अच्छा, तो वो दूसरा जो है मुज़ाकरात वाला जो मामला चल रहा है, तो मुज़ाकरात एक है जो कुछ लोगों का ये कहना है, नुक्ता नज़र है, वो ये कहते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत बैठी हुई है वो तो इनके लोग खुद ही अपने आप को कठपुतली कहते हैं कि हमारे ऊपर हुकूमत जो है इम्पोज की गई, फैसले तो कहीं और होते हैं। तो आपको पता है नकवी साहब ये नहीं कर, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं।
تو جو پی ٹی آئی والے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ان کے تو ہتھی کرنی, وہ پنجابی جی کہتے ہیں ان کی ہتھی کرنی ہے ہی کوئی نہیں ہے, ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی کوئی نہیں ہے, تو ہم ان سے کیوں مذاکرات کریں؟ آپ کی کیا رائے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, پھر میں چوہدری صاحب کے پاس جاؤں گا. جی دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز میں بتاؤں, پی ٹی آئی کیوں کہتی ہے, ابھی آپ نے غور صاحب کا بھی بیان سنوایا, کیوں کہتی ہے کہ مذاکرات نہیں کریں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی بات کرتی ہے جمہوری انقلاب کی, ٹھیک ہے؟ اب جمہوری انقلاب لے کر کون آنا چاہتا ہے؟ یہ پی ٹی آئی والے سنیں ذرا غور سے, اس ڈکٹیٹر کا پوتا جس نے پاکستان کی جمہوریت کی جڑوں کو تہس نہس کر دیا, یا جمہوری انقلاب وہ لے کر آتا ہے وہ غور خان صاحب لے کر آنا چاہتے ہیں جو آصف علی زرداری کی نرسری میں پلے بڑھے, یا جمہوری انقلاب وہ حماد ازل لے کر آنا چاہتے ہیں جن کے والد صاحب میاں نواز شریف صاحب کے بہت رفیق خاص رہے اور ضیاء الحق کے بہت رفیق خاص رہے, یا جمہوری انقلاب وہ فیصل جاوید صاحب لے کر آنا چاہتے ہیں جو 9 مئی کے بعد ایسے رپوش ہوئے کہ کہیں پتہ نہیں چلا کہاں گئے, اور جیسے ہی سینٹ کے انتخابات ہوئے سامنے آ گئے؟ کیا جمہوری انقلاب وہ حلیم اعظم شیخ صاحب لے کر آنا چاہتے ہیں جو مشرف کی نرسری میں پلے؟ تو یہ لوگ کیا جمہوری انقلاب لے کر آنا چاہتے ہیں؟ جواب تو دیں. چلیں چودھری غلام سر صاحب, پھر وہ اگر تاریخ میں جائیں تو آپ کو پتا ہے پھر وہ 60s کے اندر جنرل ایوب صاحب کے ساتھ جو کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو یہ بات کرتی ہی نہیں نا, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو نظام چلانے کی بات کرتے ہیں. تاریخ میں اگر آپ جائیں گے بھی اور ابھی بھی بات کریں گے تو وہ تو نظام چلانے کی بات کرتے ہیں. جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ اور بھی کافی لوگوں کے تعلقات ہیں, ہمارے بزرگ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا میرے تعلقات ہیں, جاؤ جو کرنا کرو. آپ بھی تعلقات سنیں. جی چودھری صاحب, یہ کیا ہے ان کو ہر وقت بانی چیئرمین نے یہ کر دیا, بانی چیئرمین نے وہ کر دیا, بعد آپ کو سوال گندم جواب چنا, جو بات ہو رہی ہے اس کی ریلیونس کیا ہے؟ اب کیا وہ ہمارے غور خان صاحب کے بیان کا جواب دیا ہے, غور خان صاحب نے جو بیان دیا تھا اس کا جی نقوی صاحب جی چودھری صاحب کنٹینیو کریں. جی غور چیز پر کنٹینیو کریں. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ جی آپ کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی کوئی نہیں ہے, تو اس بیان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے؟ اس کے اندر جان ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو نہیں ہے پتا, مجھے کیا پوچھتے ہیں؟ چلے میں حسن کو پوچھنا. جی حسن, کیا سوال ہے جی؟ آگے چلیں. آپ لوگ ذہنی طور پر نہیں, بنیادی طور کے اوپر میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں, پہلی بات تو صاحبزادہ صاحب نے جو بات کی ہے ریزائن کرنے کی, کہ حالات ایسے رہے اور بانی چیئرمین عدالت سے باہر نہیں آتے. ابھی تو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس چل رہا ہے, اس کے اوپر سزا ہو سکتی ہے, 9 مئی میں سزا ہو سکتی ہے, تو باہر تو شاید انہوں نے آنا نہیں ہے. بانی چیئرمین کے باہر آنے میں مجھے تو کم از کم اس سال یا سال سوا سال مزید ان کا باہر آنے کا کوئی دور دور تک امکانات مجھے دکھائی نہیں دے رہے. عدالتوں کا اختیار ہے, کل چھوڑنا چاہیے چھوڑ دیں, لیکن ابھی تک دور دور تک ایسے امکانات نہیں ہیں. دوسری بات جو بیرسٹر گور صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہمارے نہ کسی سے مذاکرات ہو رہے ہیں, تو سیاستدان تو مذاکرات ہی کرتے ہیں اور بند گلی سے راستہ تلاش کرتے ہیں. یہ کیسے سیاستدان ہیں جو مذاکرات کا دروازہ بند رکھتے ہیں, اور یہ بند رکھنے سے ان کو فائدہ کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح, آپ کا آرگومنٹ آگے کی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں. ناظرین, جسٹس بابر ستار صاحب, آپ کو پتہ ہے آڈیو لیک کا جو کیس ہے, جو بانی پی ٹی آئی کی جو محترمہ ہے, ان کی بیوی ہے, ان کی اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کے درمیان مبینہ کے آڈیو لیک کا اس کا کیس چل رہا ہے. وہ کیس ہیئرنگ تھی آج, اس سے پہلے کچھ متفرق درخواستیں وہاں پہ چلی گئیں, اور درخواستیں 3-4 ڈپارٹمنٹس کی طرف سے چلی گئیں جناب اعلیٰ, جس میں پیمرا ہے, پی ٹی اے ہے, آئی بی ہے, ایف آئی اے ہے, کہ جسٹس بابر ستار صاحب آپ یہ فیصلہ نہیں سن سکتے. اسے ایک دن پہلے کیس نہیں سن سکتے, اس پہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ایک دن پہلے ناظرین آپ دیکھا کہ پچھلے ہفتے چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی, بابر ستار صاحب چونکہ وہ امریکہ میں پڑھے ہیں, جیسے بابر ستار امریکہ میں پڑھے, وہاں سے انہوں نے لاء کیا ہارورڈ لا اسکول سے, وہاں پہ انہوں نے نوکری بھی کی. امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں تو پھر جب نوکری کرتے ہیں تو گرین کارڈ آپ کو مل جاتا ہے, اور امریکہ کے قانون کے مطابق اگر آپ کے بچوں کی پیدائش وہاں پہ ہوئی ہے تو وہ آپ کو ایک ڈیول نیشنلٹی بھی مل جاتی ہے. اور یہ سارے حقائق انہوں نے بتایا کہ میں نے جب میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی, تعیناتی ہوئی تھی ایز اے جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, تو وہ میں نے رکھے تھے, یہ پارٹ آف دا آفیشیل ریکارڈ ہے. لیکن اس کو لے کے کافی جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف کمپین کی گئی. پھر کل اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک آفیشلی جو ہے اس کی کلیریفیکیشن سامنے آئی, وہ کل آپ نے دیکھ لیا. آج جو کیس چلا ہے یہ ناظرین کلیریفیکیشن دیکھ سکیں, ایک فالس اینڈ ملیشیس اینڈ کنٹمپچوس سوشل میڈیا کمپین, ملیشیس کمپین جو ہے ان کے خلاف کی گئی ہے, جو میں نے سارے حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں. حسین چودھری ہمارے نمائندے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آج بریفلی یہ ساری کی ساری کاروائی ہوئی, اور یہ تمام جو محکمے ہیں جنہوں نے کہا کہ جسٹس بابر ستار صاحب یہ کیس نہیں سن سکتے, ان کو سنا ہے کو 5-5 لاکھ کا جرمانہ بھی ہو گیا.
تھوڑی سی رویداد جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ جی خاور صاحب، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں انہوں نے آڈیو لیکس میں جو پہلے سے ہی کیس زیر سماعت چل رہا ہے، بشرا بی بی اور لطیف کھوسا جو کہ وکیل ہیں، ان کی ایک آڈیو آئی تھی، اور ساتھ ساتھ جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں ان کے بیٹے نجم ثاقب کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو ٹکٹ تھے اس حوالے سے جو ہے وہ ایک آڈیو سامنے آئی تھی اور انہیں پارلیمانی کمیٹی میں طلب کیا گیا تھا۔ ان دونوں درخواستوں کو ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ان آڈیو لیکس کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا تھا۔ اس میں اٹارنی جنرل آج جب عدالت میں پیش ہوئے تو عدالت نے ان سے کہا کہ کچھ متفرق درخواستیں آئی ہیں، پہلے ان کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جو پہلے سے روٹین کی کارروائی ہے اس کو جاری رکھیں گے، جس کے بعد اٹارنی جنرل کی جانب سے بتایا گیا کہ ایف آئی اے، آئی بی، پی ٹی اے اور پیمرا نے متفرق درخواستیں دی ہیں۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ یہاں پر بڑا اہم جو ہے وہ لمحہ یہ تھا کہ وہاں پر اٹارنی جنرل نے کسی بھی درخواست کو ڈیفینڈ نہیں کیا اور نہ ہی کسی پر دلائل دیے، بلکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل روسٹم پر آئے اور انہوں نے آ کے تفصیلات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ایف آئی اے نے اعتراض کیا ہے کہ جو 6 ججز نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس میں انٹیلیجنس ایجنسی سے متعلق جو ہے وہ مداخلت کے بارے میں لکھا گیا ہے، لہٰذا یہ ایف آئی اے کی جانب سے اس درخواست پر اعتراض ہے اس کیس پر اور آپ یہ کیس نہ سنیں۔ اس کے بعد جسٹس بابر ستار نے ایف آئی اے کا یہ جو اعتراض ہے وہ مسترد کر دیا اور 5 لاکھ جرمانے کے ساتھ ایف آئی اے کی درخواست کو خارج کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آئی بی کے جو افسر تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے اجازت دی کہ یہ درخواست آپ دائر کریں، تو ان کی جانب سے کہا کہ پہلے تو نام نہیں بتایا جا رہا تھا، اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جوائنٹ جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ان کی جانب سے جو ہے یہ درخواست دائر کرنے کا کہا گیا۔ اس پر عدالت نے کہا کہ آپ انہیں کہیں کہ وہ آئندہ سماعت پر خود پیش ہو جائیں۔ اس کے بعد باری تھی جو پی ٹی اے ہے ان کی جانب سے، اور اسی طرح پی ٹی اے کی جانب سے بھی اعتراض کو جو ہے ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکا اور یہ کہا گیا کہ بابر ستار چونکہ ماضی میں پی ٹی اے کے وکیل رہے ہیں، اور اسی طرح کا ایک اور اعتراض بھی جب انہوں نے بتایا تو اس پر بھی عدالت برہم ہوئی اور 5 لاکھ انہیں بھی جرمانہ کیا، ان کی بھی مسترد ہو گئی درخواست۔ اور اسی طرح جب آخر میں پیمرا جو تھا، پیمرا کے وکیل جو ہے وہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ اسی نوعیت کا یہ کیس دوسرے بینچ میں پہلے ہی جو ہے وہ زیر سماعت ہو چکا ہے اور وہ درخواست اس پر فیصلہ بھی ہو چکا ہے، تو لہٰذا یہ بینچ جو ہے وہ اس درخواست کو نہیں سن سکتا۔ تو پیمرا کی درخواست کو بھی خارج کر دیا گیا ہے اور تینوں اداروں کو 5-5 لاکھ نہ صرف جرمانہ کیا گیا ہے بلکہ آئندہ ان تمام اداروں کی اتھارٹیز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا بھی اندیہ دیا ہے عدالت۔ بہت شکریہ حسین چودھری۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہیئرنگ ہوئی اس دوران جو ایک اہم سوال کیا گیا جیسے بابر ستار صاحب کی طرف سے، ایڈیشنل وہاں پہ اٹارنی جنرل دوگل صاحب موجود تھے، کہ یہ جو آپ اعتراض لگا رہے ہیں تو کل کو ہر کوئی یہ اعتراض اٹھاتا رہے گا کہ جناب اعلیٰ جیسے صاحب آپ یہ کیس نہیں سن سکتے، تو کسی بھی حکومتی ڈپارٹمنٹ کے خلاف پھر کوئی جج کیس سنے گا ہی نہیں۔ تو پھر ہی آلسو ایگریڈ کہ جی نہیں بادی نظر میں تو ایسا نہیں بنتا، وہ خاص طور پر ایف آئی اے کے جو صاحب نے وہاں پہ کیا۔ اچھا چلیں ناظرین، آج لے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل ناظرین دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔